बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी एक नए मौजू के साथ, एक नहीं बल्कि कई मौज़ूआत के साथ आज बात होगी नाज़रीन कराम। और क्योंकि दुनिया भर में और पाकिस्तान में जो बदलती हुई सूरत हाल है, उमूमन मेरा तज्ज़िया इन्हीं चीज़ों पर होता है। और मेरी सोर्स और मेरी बेस जो है वो सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और यकीनी तौर पर हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों से हासिल हुई वो इन्फॉर्मेशंस जो यकीनी तौर पर क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आज कोई ख़बर भी छुपी नहीं रह सकती, तो वो आपको यकीनी तौर पर किसी न किसी अंदाज़ में आप तक पहुँची हुई होती है। उन्हीं को मैं थोड़ा सा और अपने अंदाज़ में एलोबरेट करके कुछ थोड़ा सा अपनी उसमें जो मेरा अंदाज़ा है, जो मेरा तज्ज़िया है, उसको शामिल करते हुए आप तक पहुँचाता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको पसंद भी आता है और नो डाउट आपके मैसेजेस से आपकी पसंदीदगी का जो इजहार है, इसके गाहे बगाहे मुझे अंदाज़ा होता रहता है किसी न किसी अंदाज़ से। तो थैंक यू वेरी मच। आज के जो जिन मौज़ूआत पर मैंने बात करने का सोचा है, उनमें यकीनी तौर पर फ़लस्तीन, अमेरिका फ़लस्तीन का मसला, इस पर किस तरह से एक सूदमंद हल इसका किस तरह से निकल सकता है और क्यों अब तक ये हल नहीं हो पा रहा, इसका पायदार हल क्या होना चाहिए, कैसे होगा। तरक्याती काम कराची में, शहर कराची में जो जारी हैं और बहुत तेज़ी से दरमियान में बड़े तेज़ी से होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन होने वाले हैं। होंगे या नहीं होंगे ये एक अलग सवाल है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन की तारीख़ें तय हुई हैं, कागज़ात नामज़दगी भी जमा हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, कुछ के हो रहे हैं, कुछ के नहीं हो रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। इंतखाबात में निशान, किसको क्या निशान मिलने वाला है, किसको क्या निशान नहीं मिलने वाला, आज इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। जय्यद तरीन जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, जिनमें हामिद मीर यकीनी तौर पर एक बड़ा अहम तरीन और बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार होते हैं हमेशा सहाफ़त की दुनिया में जो भौचाल आता है उसमें। तो इस वक्त भी हामिद मीर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट आवाज़ में सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ अपोजिशन, जिसे मैं गुज़िश्ता दौर की अपोजिशन कहूँगा, आज की तो नहीं है वो, उसके अहबाब जो हैं अब वो बोल्डली मौजूदा सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसमें शाहिद खकान अब्बासी को हम देख चुके हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब को हम सुन चुके हैं, लेकिन अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर एक बड़ी और मौसर आवाज़ बनकर जो है वो अवामी आवाज़ बनकर सामने आ रहे हैं। खुद कुछ उनकी भी बात होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों कर ये लोग जो है वो पकड़ में नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह हो सकती है। और फिर बात करेंगे मौसम सरमा की तातीलात हैं सुप्रीम कोर्ट में। बच्चों की तातीलात भी होती हैं, कमोबेश हर जगह पर ही होती हैं, कई ममालिक में होती हैं और कई शहरों में होती हैं, कई कंपनीज़ में होती हैं, लेकिन मौसम सरमा की तातीलात का सुप्रीम कोर्ट में इस मौके पर, जहां पर अहम तरीन केसेस लगे हुए हों, अहम तरीन केसेस का फ़ैसला होना हो, जिसमें आवाम की किस्मत का फ़ैसला होना है, आया वो मुनासिब है या नहीं, जजिस को ये अवेल करना चाहिए था या नहीं। तो इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे कि छुट्टियां तो सब मनाते हैं, जब कौम की छुट्टी हो जाएगी इसके बाद जो है फिर क्या रह जाएगा, छुट्टियां ही छुट्टियां होंगी सबकी। गज़ा की और फ़लस्तीन की बात करने से पहले आज बड़ी एक मोटिवेशनल भी कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा अफसुर्दा भी हुआ। मैंने एक पोस्ट देखी सोशल मीडिया पर, एक बच्चा एक दीवार में सुराख करके गज़ा के अंदर लंबी लंबी रोटियां, जिसे हम डबल रोटी भी कह सकते हैं, या इसी किस्म की कोई चीज़ जो वहाँ पर फ़लस्तीन में या इसके अड़ोस पड़ोस के ममालिक में खाई जाती होगी, वहाँ से उनको पास ऑन कर रहा है। और इस पर नो डाउट पोस्ट बनाने वाले ने उस पर अप्रिशिएट किया था कि शाबाश, बच्चे को शाबाश भी दी थी कि ये अपना काम पूरा कर रहा है। नो डाउट मैं इस बात पर जो है वो हमेशा कायल रहूँगा, हमें अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक जितना, और अपने हुनर और अपनी सलाहियतों के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं वो हमें करते रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक कलेक्टिव एफर्ट के लिए कोशिशें भी करनी चाहिए। सम टाइम हम उसी पर जो है वो बंध जाते हैं, उसी पर ही रह जाते हैं, उस चिड़िया की तरह जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने के लिए जो है वो अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लेकर आकर गिरा दिया करती थी आग पर। तो पूछा, तुम्हारी इस चोंच में थोड़े से पानी से इस आग, इतनी बड़ी आग पर क्या असर पड़ने वाला है? तो चिड़िया का जवाब मशहूर व मारूफ जवाब है, और मैं और आप हमेशा से सुनते रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी इस छोटी सी चोंच में
تھوڑا سا پانی اس بڑی سی آگ پر کیا اثر انداز کرے گا. لیکن بروز قیامت، بروز حشر جب کہا جائے گا، جب پوچھا جائے گا، تو میں کہوں گی کہ میں نے اپنے حصے کا حق ادا کر دیا تھا. اور شاید یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے جو ہم سب کو سکھا گئی وہ چڑیا. چھوٹی سی چڑیا نے ہمیں وہ سب کچھ سکھایا کہ ہم نے اپنے حصے کا حق ادا کرنا ہے. اگر ہم نے اس میں تھوڑی سی بھی نرمی برتی یا کوتاہی برتی تو شاید اس کا خمیازہ ہمیں دنیا میں تو بھگتنا پڑ رہا ہے، میں اور آپ بھگت ہی رہیں، آخرت میں بھی بروز حشر بھی ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. تو یہ تو ایک سرسری سی بات تھی. اس بات کو آگے لیتے ہوئے کہ اس بچے نے ڈبل روٹی کو سوراخ بنا کر اپنی دانش میں، اپنی استعداد کے مطابق ایک فوڈ سپورٹ پروگرام شروع کیا ہوا ہے. یس، فوڈ سپورٹ پروگرام. اور بچے کی رپورٹ شاید اتنی اتھینٹک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال رپورٹ یہ ہے کم و بیش وہ روزانہ اپنی ماں سے روٹیاں بنواتا ہے، اور ایک کافی دنوں سے یہ کرتا چلا آ رہا ہے، اور اب تک کم و بیش 1000 روٹیاں وہ پاس آن کر چکا ہے اس پرٹیکولر راستے سے غزہ میں. اپنی نوعیت کا یہ منفرد کام ہے اور کرتے رہنا چاہیے. تو لیکن کیا ریاستیں، ہماری اسلامی ریاستیں سو رہی ہیں؟ مطلب میں صرف فیڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہم ہمیشہ سے ایسے مواقعوں پر جو ہے وہ ٹرکوں میں اور اڑوس پڑوس کے ممالک ٹرکوں میں، اور جو دور کے ممالک ہوتے ہیں وہ جہازوں میں سامان فوڈ اور سامان جو کچھ بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے، کبھی کیمپ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کمبل، سردیوں کا موسم ہو تو کمبل ہو گیا، گرمیوں میں اور دوسری چیزوں میں راشن ہو گیا، کیمپس ہو گئے، یہ ساری چیزیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. اس مسئلے کے حل کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہو جاتے؟ اس مسئلے کے لیے دشمن کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ بہت خوبصورت پوسٹ ایک اور مجھے یاد آ گئی اسی بات پر کہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کے فلسطین کے لیے کھڑے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر کیا فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکے گا؟ ہمیں امریکہ سے لڑنا نہیں ہے، ہمیں دنیا کی کسی سپر پاور سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنا رائٹ، اپنا ریاست کا جو فرض ہے، ایک دینی بھائی کی حیثیت سے، ایک مسلمان کنٹری کی حیثیت سے ہمیں وہ تو حق ادا کرنا چاہیے. اور جنہوں نے یہ کوشش کی آج ان کا کیا حال ہے؟ شاید اس حال کو نشان عبرت بنا کر ہم سب کی بھی اور ریاستوں کی بھی زبان بندی کی جاتی ہے. یہ ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ سے ایسا کرتی چلی آئی ہے اور کرتی رہے گی تا دیر کہ ان کو کوئی روکنے والا نہ ملے. خدا کرے گا ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لیکن اس میں ہمارا نام ہوگا یا نہیں؟ ہم ظلم کرنے والوں میں ہوں گے یا ظلم کو روکنے والے ہوں گے یا خاموش تماشائی بننے والوں میں ہوں گے؟ یہ آگے آنے والا وقت بتائے گا، اور بروز حشر یقینی طور پر اس کا بھی حساب ہم سے لیا جائے گا. تو ہمیں یقینی طور پہ ممبر و محراب سے بھی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، اور سیاست بھی اسی پر ہو رہی ہے، اور فلسطین کے لیے جھنڈے پورے شہروں میں لگا دیے گئے ہیں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے. یہ سب ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن صرف لفاظی اور پرچم لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. ریاست پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک کے بچے، اس کی خواتین انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں. ہمیں ان کا سوچنا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ بدقسمتی سے آج وطن عزیز میں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے، ہمارے بھی بچے اور خواتین پابند سلاسل ہیں، لیکن یہ ایک وقتی سی کیفیت مجھے نظر آ رہی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں یقیناً ہم سب عقل و ہوش کے ناخن لیں گے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بظاہر اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے، اس بچے کی اس پوسٹ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے کہ ہمیں اپنی ریاست کو اسٹریم لائن کرنا ہے. اپنی ریاست کو یہ بتانا ہے کہ ہم کسی کے اعلی کار نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے پیغام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ جہاں جہاں بھی دنیا میں مسلمان تکلیف میں ہو، اپنی آواز اپنی استعداد کے مطابق بلند کرنی چاہیے. اور اس کے لیے آس پاس کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر، اڑوس پڑوس کے جو نرم گوشہ رہنما ہیں یا نرم گوشہ ممالک ہر جگہ ہوتے ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں چند ہی ممالک دنیا میں ایسے ہیں جو
تشدد کی سیاست پر یا تشدد کی یا جبر پر یقین رکھتے ہیں. بیشتر ممالک ایسے ہیں جو جبر اور تشدد کے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں. تو ایسے ممالک کو ڈھونڈا جائے جسے ہم جو ہے ہماری خارجہ پالیسی کہتے ہیں. ہم ایسے ممالک کو اپنے قریب لائیں, ان کو بتائیں, ان کو سمجھائیں. بسائڈ مذہب اور ریلیجس کے, یعنی کہ مذہبی نقطے سے ماورا ہوتے ہوئے دنیا میں جہاں جہاں بھی ممالک جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہیں کسی نہ کسی انداز میں, ان کی آواز بننے کی کوشش کم از کم کی جا سکتی ہے. اور اقوام متحدہ, یونائٹڈ نیشنز ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. وہاں پر آپ اویئرنیس کے ذریعے اپنے ساتھی دوست ممالک کو, خواہ وہ ان کا تعلق کسی بھی ریلیجس سے ہو, مذہبی طور پر یا قومی طور پر وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں, تشدد اور جبر کے دنیا خلاف ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے ہمیشہ سے. کچھ لفظی طور پر ہوتی ہے, کچھ باقاعدہ اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے گزشتہ دور میں بھی دیکھا کہ بہت سارے ممالک نے پاکستان کے اس اسلاموفوبیا کے ایکشن کو, اسلامی فوبیا کے اس کو ایکشن کے صورت میں اپنا ریئیکشن دیا اور بڑا پازیٹیو ریئیکشن ملا. اسلاموفوبیا جو دنیا بھر میں ایک ہوا سا بنا ہوا تھا, اس پر اقوام متحدہ میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے ایک بحث کا آغاز ہوا اور دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ اسلاموفوبیا ایک بنایا ہوا ایک ایسا ہالو ہے جس کی وجہ سے مسلمان دنیا بھر میں تکلیف میں آ گئے ہیں. اور اس کا کوئی تدارک کرنا ہوگا نا, دنیا میں مسلمانوں کا جینا مشکل دوبر ہو جائے گا اور لوگ اس کا جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں پر تشدد بھی کر سکتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہوا ہمیں کئی جگہ پر نظر بھی آیا. تو اس پر ایک باقاعدہ ایک دن مقرر کر دیا گیا. مطلب اقوام متحدہ اسلاموفوبیا جہاں مسلمانوں کے لیے عرصہ دراز تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے اور لگ ایسا رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ مزید مشکلات کے شکار ہوں گے, وہاں پر اقوام متحدہ اسلاموفوبیا کے خلاف, اسلاموفوبیا کی فیور میں, یعنی کہ اس کو اب ختم ہونا چاہیے, اس کے لیے ایک یادگاری دن مقرر کر دیتا ہے. تو یہ اس سے بڑی کسی بھی ریاست کی یا کسی بھی ریلیجس سے وابستہ لوگوں کی کامیابی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اس پہ کتنا عمل ہوگا کتنا نہیں ہوگا, اور یہ عمل بھی ہمارے کسی ایکشن کے ذریعے ہی ہوگا. ہمیں اپنے ایکشن کو درست کرنا ہوگا. صرف لفاظی پرچم لگانے سے, فیڈ کرنے سے, جو اپنی دانش میں ہم کر رہے ہیں کرتے رہنا چاہیے اور اس کو نہیں رکنا چاہیے, کسی بھی طور پہ نہیں رکنا چاہیے. اپنی سولیڈیرٹی کو شو کرنا ہمارا فرض ہے اور ہنگامی طور پر کسی بھی قسم کی امداد کی جو ضرورت ہوگی اس پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس پرٹیکولر کام کو, جو اولین کام ہے, جو کہ بیس ہے, جو جڑ ہے, کہ ہمیں ریاست کے طور پر اس مسئلے کو عالمی دنیا کے سامنے اٹھاتے رہنا چاہیے. اپنی ڈگنیٹی کو, اپنے دین کی اساس کو قابل قبول سمجھتے ہوئے, دین کی اساس کو اپنے سینوں سے اجاگر کرتے ہوئے, عوام کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے. عوام تو میرا خیال ہے کہ آج اس مسئلے پر, اس موضوع پر اور اس ظلم و جبر پر ایک کلی طور پر ایک ہوئی ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہی وطن عزیز میں آج ریفرنڈم کرایا جائے فلسطین کے حوالے سے تو کوئی شخص جو ہے وہ فلسطین کے اگینسٹ ہوگا. نو ڈاؤٹ ہر ایک کی کچھ رائے ضرور ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. بے شک صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ اپنے پیر مضبوط ہوں گے. جب آپ کے قدم مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ لڑکھڑاتے ہوئے کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتے. لیکن کیا اپنے قدم کو مضبوط کرتے ہوئے ہم دنیا کے بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ تو ہمیں ان دونوں چیزوں پر ایک ساتھ کام شروع کرنا ہوگا. اپنی ڈائریکشن جو ہے, اپنی ترقی کو ایک طرف چلتے رہنا چاہیے, تیزی سے چلتے رہنا چاہیے, اور دوسری طرف دنیا کے حالات و واقعات, کیونکہ میں اس کی وجہ بتاؤں کہ یہ اٹھائے ہی اسی لیے جاتے ہیں, یہ حالات و واقعات بنائے ہی اسی لیے جاتے ہیں. عالمی اسٹیبلشمنٹ جو دنیا پر قابض ہوتی ہے, جو شطرنج کے مہروں کی طرح اپنے سہولت کاروں کو دنیا بھر میں ہلاتی رہتی ہے, اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہمیشہ ڈسٹرب رہے دنیا کسی نہ کسی حوالے سے. امن جو ہے وہ ان کے لیے میرا خیال ہے دنیا کا سب سے برا ترین پیریڈ ہوتا ہے.
अमन नहीं होना चाहिए। आलमी इस्टेब्लिशमेंट दुनिया में कहीं भी अमन नहीं होने देना चाहेगी। ये सुन लीजिए, ये देख लीजिए, दुनिया के किसी न किसी मुल्क में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा, और ये इसलिए होता रहेगा कि ये ज़ाती मफाद होते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो कारोबारी भी होते हैं, वो सियासी भी होते हैं, वो मुआशी भी होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो ये अमन जैसे ना पाकिस्तान और भारत को ही अगर देख लीजिए, कोई जैसे ही कोई मौजू शुरू होता है, जैसे ही कुछ अच्छी बातचीत शुरू होती है, कुछ ना कुछ ऐसा धमाका, कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ना कुछ ऐसा हादसा रूनुमा हो जाता है कि फिर वो दूरियां जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हालिया भी भारत के कुछ जो इलेक्शन होते हैं उसमें भारत का और पाकिस्तान में देखा जाए तो भारत को, यानी कि हम देखें तो सरसरी तौर पे, और अगर गौर करने की कोशिश करें सियासी तौर पर, तो हमारा तो इलेक्शन का मुद्दा भारत और उनका पाकिस्तान हुआ करता है, ताकि आवाम को मोटिवेट किया जा सके। तो ये सिलसिला दुनिया भर में चलता रहता है और चलता रहेगा। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और अपने दुश्मन को पहचानना होगा, और अपनी हेल्प करते हुए, अपनी हेल्प को जारी रखते हुए, मदद को दुनिया के लिए मदद के दरवाजे दुनिया के लिए खुले रखते हुए अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन को और अपनी रियासत को मजबूर और दबाव रखना होगा कि दुनिया के इस मसले को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिश की जाए। नाज़रीन कराम, ये मेरा मुख्तसर सा तज्ज़िया था आज की इस मौजू पर। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और कुछ थोड़ी सी बात जो है वतन अजीज़ की और कराची की करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे के बाद आपके मेज़बान अल्ताफ़ वयानी हाजिर है टॉप स्टोरी प्रोग्राम वीनस टीवी पर। और कराची के तरक्याती कामों पर अगर मैं एक अरसे से प्रोग्राम मैंने कुछ किए भी हैं और इस पर बातचीत भी होती रही है। कुछ दोस्तों ने इस पर मेरी राय भी बदलने की कोशिश की है, कुछ ने मेरी फेवर भी की है। मैं गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स पहले मैंने कुछ बात की थी हमारे यूनिवर्सिटी रोड पे एक जो ग्रीन बस के लिए ट्रैक का सिलसिला जारी है गुज़िश्ता 2 सालों से, ठीक है ना। और इस पर जो है वो बड़ी लैदे हुई, आगाज़ बहुत तेज़ी से हुआ, इसके बाद इस पर काम बहुत इंतहाई सुस्त रफ्तारी से हुआ, फिर दोबारा से तेज़ी होना शुरू हुआ है, फिर शुरू हो गया। यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा अब तक कि ये होगा। हमारे यहाँ होता यही है कि 1 साल का जो तरक्याती मंसूबा होता है वो 2 साल और 2 से 3 और 3 से 4 साल में पहुंचता है। लागत का इजाफा किसी को अंदाज़ा नहीं होता। 1 रुपये से शुरू होने वाली चीज़ 4, 5, 10 रुपये तक ख़त्म होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की मुआशी सूरत इतनी डाउन हो जाती है, इतनी गिर जाती है कि हमारे रुपए की कदर जब कम होगी तो ज़ाहिर बात है लागत बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से लागत भी इसकी बढ़ती रहती है और ये मंसूबा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और सम टाइम तो ठप हो जाता है पैसा ना होने की वजह से। लेकिन बहरहाल ये यूनिवर्सिटी रोड का ग्रीन लाइन का ट्रैक जो है ना, ये तो अब तक तो जारी है और अब कुछ काम थोड़ा सा तेज़ी से भी हो रहा है। ये तेज़ी से क्यों हो रहा है? कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ सहाफ़ी दोस्तों का ख्याल है कि इलेक्शन है, इलेक्शन में दिखाना होता है कि काम हो रहा है बहुत तेज़ी से। देखें, हमने बड़ी मेहनत की है इस ट्रैक को बनाने में, 2 साल हो गए हैं। अगले सालों में, अब हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में किसी सियासी तकरीर में इसकी कोई डेट भी अनाउंस कर दी जाए कि हमें इस दिन तक इसको मुकम्मल करना है, ताकि आवाम जो सुख का सांस ले, आवाम को बेचारों को छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं, ये एक बस के लिए इसके हल तो बहुत सारे हो सकते थे। और हमारे कुछ एक साफ़ी दोस्तों की महफ़िल में इस किस्म के कई ऑप्शंस पर बातचीत भी हुई कि एक बस को चलाने के लिए, एक बस से मुराद एक ट्रैक पर एक ही रूट पर बस चलाने के लिए इतनी मेहनत से बेहतर था कि हमारे ट्रैफिक के निज़ाम को थोड़ा बेहतर करके और ऐसे किसी ट्रैक पर जो है वो बसों को, नॉर्मल बसों को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डाल दिया जाता, तो शायद इस रोड पर बड़ा सुकून मिल जाता और वहाँ पर वो अपने तौर पे चलती रहती, यहाँ पे ये अपने तौर पे चलते रहते। लेकिन एक बस, यानी कि एक ही ट्रैक पर चलने वाली बसों के लिए इतना बड़ा मंसूबा जो मुकम्मल नहीं हो पा रहा।
مطلب جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آئیں گے سوٹ بوٹ میں آ کے فیتا کاٹ کے دعائیں کر کے اور پرچم لگا کے اپنی پارٹی کے اور کروڑوں روپے کے ناریل کے درخت لگا کر اور لائٹیں لگا کر اور مطلب ایک سڑک نہیں بنی کوئی نیا ملک بن گیا، اتنی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن اس ایک دن کی یا میں کہوں گا چند گھنٹوں کی تقریب سے پہلے جو 4 سال جس کرب اور جو ہے مشکلات کے اندر عوام گزرتی ہے، آج اگر آپ اس روڈ کا حال دیکھیں کوئی 3 سے 4 جگہوں پر اتنا ٹریفک جام رہتا ہے. اگر آپ صفورہ سے نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں سبزی منڈی تک یا اس سے تھوڑا سا آگے تک تو 3-4 جگہوں پر روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک اتنا بلاک رہتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس سے 1 فلانگ پہلے یا 2 فلانگ بعد ٹریفک پولیس کی چوکیاں ہیں. ٹریفک پولیس کھڑی ہوتی نظر آتی ہے لوگوں کے چالان کرتے ہوئے، لیکن اس پرٹیکولر جگہ پر اس کو درست کرنے کے لیے کوئی ٹریفک مینجمنٹ، نہ ٹریفک انجینئرنگ بیورو، نہ ہی ہمارے ٹریفک پولیس اہلکار وہاں نظر آتے ہیں. اور عوام جو ہے اسی کرب کے ساتھ اب عادی ہو گئے. بہت سارے لوگوں کی جن کا روزانہ کا روٹ ہے مجھ سمیت وہ اب عادی ہو گئے، انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر آپ نے 10-15 منٹ ضرور دینے ہیں. کتنا نقصان ہے 10-15 منٹ کے لیے اگر ایک آپ نے چند میٹرز کا فاصلہ طے کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عوام کا کتنا نقصان ہے. جتنی لاگت جو ہے 4 سال میں آپ کے اس پروجیکٹ کی ہوتی ہے، عوام کا اتنا ہی نقصان بلکہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے پیٹرول کی صورت میں، وقت کی صورت میں. وقت کی بڑی قیمت ہوتی ہے اور یقینی طور پر پھر فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. کوئی کہاں سے کس طرح سے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. فرسٹریشن، لڑائیاں، مار کٹائی یہ روزانہ کا معمول بنتا چلا گیا ہے. کون ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا؟ کیوں پلان نہیں کیا جا سکتا؟ چھوٹی چھوٹی سڑکیں دنیا میں بڑی شاہراہیں بن جاتی ہیں، پل بن جاتے ہیں، برجز بن جاتے ہیں، لیکن عوام کی تکلیف کا سب سے پہلے خیال رکھا جاتا ہے. اور جب بھی کوئی چیز ڈیزائن کی جاتی ہے، کوئی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے، پہلے یہ کہے گا اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا. کوئی سڑک بنانی ہے، کوئی بلڈنگ بنانی ہے تو عوام کہاں سے گزرے گی؟ مطلب عوامی جو محبت ہے اور عوام کی جو سہولت ہے اس کو سب سے پہلے مد نظر رکھا جاتا ہے. پروجیکٹ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے. لیکن یہاں صرف پروجیکٹ، آپ نے کھڈا کھودنا ہے، آپ نے وہاں پہ پلر کھڑے کر دینے ہیں، آپ نے چاہے پانی بہتا چلا جا رہا ہے. آپ اگر دیکھیں اس بڑی اہم چیز مجھے یاد آ گئی. میں دیکھتا چلا جا رہا ہوں گزشتہ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو کم و بیش 1 ماہ ہو گیا ہوگا کہ مسلسل پانی بہتا ہے ان گڑھوں سے جو کھودا گیا ہے اس ٹریک کے لیے. اٹ مینس کہ پانی کی لائن کو انہوں نے جو ہے شاید کسی غلطی کی وجہ سے، لیکن اب اس کو درست کر لیجئے. غلطی ہو جاتی ہے جب کوئی بھی جو ہے وہ توڑنے والی چیزیں مشینری، ہیوی مشینری چلتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، اس کو درست کر لیجئے نا. پانی کی کمی سے مطلب آج شہر کراچی میں ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں ہفتے میں 1 دن پانی آتا ہے. لوگ پانی نہ ہوا یعنی کہ کوئی جو ہے وہ ایک نعمت کی طرح اس پانی کو جو ہے نا وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی لائنوں میں یا ان کے نلوں میں آتا ہے، ورنہ تو پورا ہفتہ وہاں سے ہوا آ رہی ہوتی ہے. تو ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف پانی کا ضیاع. میں سمجھتا ہوں روز کا ہزاروں نہیں لاکھوں گیلن جو ہے وہ ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، سڑک پر بہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، جس سے سڑک کے نقصان الگ ہو رہا ہے، ٹریفک کا خلل الگ ہو رہا ہے، اور اہم ترین اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پانی جس کی ہمارے پاس کمی بھی ہے وہ ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن کسی کے نظر نہیں ہے. چند منٹ بھی نہیں بلکہ 1 آدھ منٹ کے فاصلے پر سیوک سینٹر ہے جہاں پہ واٹر بورڈ کے دفاتر بھی ہیں، جن کا کام ہے کہ ایسی قسم کی ٹوٹی پوٹی لائن کو درست کر دیا جائے تاکہ عوام تک یہ پانی پہنچے، نہ کہ گٹروں کے اندر یا سڑکوں پر یہ بہتا رہے. لیکن کوئی سوچنے والا نہیں. میں اور آپ اسی طریقے سے جھلاتے رہیں گے، اسی طریقے سے باتیں کرتے رہیں گے، اپنا خون جلائیں گے، آپ کا خون جلائیں گے، یا لوگ کہیں گے یار یہ وہی بکواس ہے جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہے، دوبارہ ہو رہی ہے، سن لو. لیکن ناظرین ہمیں اس پر اپنی آواز گاہے بگاہے بلند کرتی رہنی چاہیے. آپ کو بھی اپنے انداز میں کسی نہ کسی انداز میں اس آواز کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ یہ مسائل جو ہیں صرف فیتا کاٹنے کی حد تک نہ رہیں. لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آپ جو آج فیتا کاٹ کے اپنے کالر اونچے کر کے اپنے جھنڈے لگا کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے اس کو بنانے کے لیے، تو اس عوام سے پوچھیں جنہوں نے 4 سال کرب میں گزارے ہیں اور اپنا ایک وقت نہیں، اپنا ہزاروں روپوں کا پیٹرول اس پر دیا ہے، اور جو کہ کروڑوں اربوں میں بن جائے گا اگر اس کو 4 سال پر کنورٹ کر دیا جائے تو خدا کے لیے اس کو تھوڑی سی اس پہ نظر ثانی کیجئے اور عوام کی سہولت کے لیے راستوں کو کھلا چھوڑ دیجئے تاکہ ان کے پیسے کا بھی اور ان کے وقت کا بھی ضیاع بچ سکے. ناظرین اب ایک اور بڑی اہم ترین سچویشن پاکستان میں الیکشن پر بات کرتے ہیں.
الیکشن یقینی طور پر بڑا ہی عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے، اور میں حیران ہوں کہ 8 فروری کا الیکشن ہے، کم و بیش ہم 8 جنوری کو ٹچ کرنے والے ہیں، یعنی کہ 1.5 ماہ ہے. 1.5 ماہ کے وقفے میں ہم اب تک انسرٹنٹی کا شکار ہیں کہ الیکشن ہو گے یا نہیں ہوں گے. میں نے کوئی 90% لوگوں سے ہوتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے. کیا ہوگا ایسے ملک کا جہاں پر 1.5 ماہ قبل، جس کو سپریم کورٹ نے اس ڈیٹ کا فکس کرنے کے لیے کہا ہو، جس کو کہ عدالتوں نے، اعلیٰ عدلیات نے امپوز کر دیا ہو کہ اس دفعہ الیکشن ہو کے رہیں گے، جس کی تیاریوں کا آغاز بھی جاری ہے، لیکن عوام جس نے ووٹ دینا ہے، جس نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے، جس کے ووٹ سے نئی قیادتیں جنم لیں گی، ان کا اب تک بھی ذہن و گمان یہی ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا. کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ ہماری وہی ریاستی پالیسی، ہمارے وہی ادارے جن کا کام ہوتا ہے اس الیکشن کو عوام کے دلوں تک لے کے جانا کہ یہ ہر صورت میں ہوگا. روزانہ کوئی نہ کوئی مقدمہ بازی، کبھی کسی کے کاغذات نامزدگی پر مسئلہ، کبھی کسی کے انتخابی نشان پر مسئلہ. مطلب یہ فیصلے کون کرے گا؟ عوام نے کرنا ہے. دے دیجئے جس کو جو نشان چاہیے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے تو نشان سے کیا فرق پڑنے والا ہے، اور نشان کو بدلنے کا کسی کو حق بھی نہیں ہے. بہرحال یہ سلسلہ کیونکہ عدالتوں کا حصہ ہے، عدالتوں میں جانا ہے، اس پر عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں، تو ہمیں اس پر اپنی رائے دہی کا کوئی حق نہیں. لیکن بہرحال دنیا میں ایسے بہت سارے معاملات دنیا میں اور ویسٹ میں کہ اگر میں بات کروں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتے. لیکن کیونکہ جب چھوٹے ممالک پر ویسٹ انوالو ہو جائے، ان کا انٹرسٹ انوالو ہو جائے، تو پھر یہ معاملات ہمارے ملکوں میں تو نظر آتے ہیں. اب ان کے ملکوں میں نظر نہیں آتے، لیکن ان کی انوالومنٹ سے ہمارے ملک میں یہ مسائل جو ہیں وہ جنم لینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم چھوٹے ترقی پذیر ممالک ہیں اور بہت فوراً ہی دب جاتے ہیں، بلکہ وہ بیٹھنے کا کہتے ہیں تو ہم لیٹ جاتے ہیں. یہ ہے من حیث قوم ہمارے حکمرانوں کی حقیقت، جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، اور لوگوں نے اور دنیا کے اکابرین نے، دنیا کے رہنماؤں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے ہمارے لیے، ہمارے رہنماؤں کے لیے، کہ کس وقت، کس صدی میں یا کس سال میں انہوں نے کیا کہا اور اس کے اگینسٹ میں انہیں کیا مل گیا. یعنی کہ عجیب سی بات نہیں ہے. میں اور آپ جو ہے وہ عجیب گم و گو کی کیفیت میں ہے کہ مانگا 1 روپیہ جا رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ جو ہے 8 آنے پہ 4 آنوں پہ جو ہے نا وہ مان جاتے ہیں. سم ٹائم تو بنا پیسوں کے مان جاتے ہیں. غیرت ملی اور ملی حمیت جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں نے یقینی طور پر ہمیں بھی اس حال پر پہنچا دیا ہے کہ نہ جانے کب یہ مسائل حل ہوں گے. لیکن کوشش پوری کرتی رہنا چاہیے. ہمیں اپنی کوششیں، عوام کو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. آپ کا یہ ووٹ جو ہے یہ بڑی اہمیت کا عامل ہے. اپنے اس ووٹ کو ضائع مت کیجیے گا. میں آخر العمل ہمیشہ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اپنے ووٹ کو ضائع مت کیجیے گا. حالات کیسے بھی ہوں، تبدیلی آپ کے ووٹ سے ہی آنی ہے. مطلب آپ جسے چاہیں ووٹ دیں، اپنے گھر سے نکلیں اور ووٹ دیں. ووٹ دینا آپ کا حق ہے، اور اس کے کچھ نشریاتی اداروں میں یہ الگ بات ہے کہ ریاستیں ووٹ دینے کے لیے ایسے ساز و سامان، ایسے حالات میسر تو نہیں کرتی، لیکن ٹی وی پر آپ کو ایڈ ضرور ملتی ہے کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. بہتر یہ ہے کہ ٹی وی پر کروڑوں روپیہ ایڈ کا خرچ کرنے سے بہتر ہے، یا ان مین اسٹریم میڈیا کو نوازنے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے ایسے حالات پیدا کر دیں کہ عوام پرسکون انداز میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکے اور اپنی مرضی کی قیادت کو چن سکے. اس موقع پر الیکشن کی جب بات ہو رہی ہے تو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ 2-3 ہمارے جید ترین صحافی جو ہیں، جن میں حامد میر صاحب کا نام بڑا سر فہرست ہے، آج ایک بڑی مختلف قسم کی آواز بن کے، گو کہ اس سے پہلے بھی ان پر یہ الزام رہا ہے کہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہت ساری باتیں کی ہیں، اور نو ڈاؤٹ کبھی کبھار ہمیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتے ہوئے نظر بھی آئے. لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارا اپنا ادارہ ہے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ ہمارے اپنے لوگ ہی ہیں. تو ان کی فیور میں یا ان سے مخالفت میں ہونا کوئی بعید نہیں ہے. ہو سکتا ہے، ہر ایک سے اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن حامد میر صاحب کا حالیہ اختلاف جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بولڈ اسٹیپ اس لیے ہے کہ اس موقع پر جہاں
بہت سارے لوگوں نے چپ سادھی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر حامد میر صاحب کا کسی بھی قسم کا بیان جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اور نو ڈاؤٹ ایک صحافتی دنیا کی ایک معتبر ترین اور بڑی آواز ہے، دنیا سنتی ہے انہیں، اور اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ نہ صرف صحافی برادری بلکہ سیاسی برادری جسے ہم کہیں گے، انہوں نے اپنی پارٹی لائن سے بسائڈ ہو کر اپنے بیانات دیے، اور آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک انتہائی بولڈ بیانات دیے ہیں اپنی پارٹی کے خلاف، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بیان دیے ہیں، کھلا انہوں نے وہ بیانات دیے ہیں۔ اور یہ چینج کیوں آیا ہے؟ کسی کو پریشرائز کرنے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے؟ اس کا حل تو آئندہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ شاہد خاقان عباسی یا مفتاح اسماعیل صاحب الیکشن کی کسی دوڑ میں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کے ایک جدید رہنما، نو ڈاؤٹ کہ بسائڈ کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میرے پسندیدہ ترین سیاستدانوں میں سے ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جنہوں نے اس وقت بھی کئی مواقعوں پر بڑی صحیح اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور آج وہ انتہائی بولڈ انداز میں جو ہے وہ الیکشن کے لیے اور اپنی دیگر گفتگو میں جو ہے وہ جو ان کے تجزیات ہوتے ہیں وہ ان کی پارٹی لائن سے انٹائرلی مختلف ہیں۔ اور سنا یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ یہ خبر تو سوشل میڈیا کی ہے، لیکن شاید آگے آنے والا وقت اسے ثابت کرے۔ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا کہ کنڈی صاحب جو ہیں، جو اسپیکر رہے قومی اسمبلی کے پیپلز پارٹی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جید ترین لوگوں میں سے ایک ہیں وہاں کی بلوچستان کی، انہوں نے جو ہے وہ اب جو اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ انہیں بھی ایسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر آج جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ سب کچھ کایا پلٹتی ہوئی کیسے نظر آ رہی ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج جسے کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ بہت احتیاط کرنی چاہیے من حیث القوم۔ اور پھر جاتے ہوئے انتخابات کی بات کرنے سے پہلے، کیونکہ وقفے کے بعد جب میں آؤں گا تو کچھ نئی موضوع پر بات کرنی ہے ہمیں، سپریم کورٹ کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کی موسم سرما کی تعطیلات کے حوالے سے، اور اب تک کی سپریم کورٹ کی جو کارکردگی ہے ہمارے ججز صاحبان کی۔ صرف کارکردگی کو میں اور آپ کیا ایویلویٹ کریں گے، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن ہم جو ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو جانے سے پہلے، وقفے پہ جانے سے پہلے ایک بار پھر اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کیجیے، اور اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے ضرور گھر سے نکلیے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں اور بات کرتے ہیں کسی اور موضوع پر۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس آخری حصے میں آپ کا میزبان الطاف ویانی دوبارہ سے حاضر ہے، اور اس حصے میں میری کوشش ہے کہ میں سپریم کورٹ کی حالیہ موسم سرما کی تعطیلات، آج موسم سرما کی تعطیلات تو ہمارے بچوں کی اسکولوں کی بھی ہو گئی ہیں، اور تمام ہی بچے اپنی کیپیسٹی کے مطابق چھٹیوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ کچھ بچے جو ہے وہ بیرون ملک تشریف لے گئے ہیں، بہت سارے بچے آپ کے آس پاس ہوں گے ایسے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر کی سیر کو نکلے ہوئے ہیں، کوئی کہاں ہے تو کوئی کہاں ہے۔ پاکستان میں اگر دیکھیں تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ مختلف جو پکنک ایریاز جو ہیں وہاں کا رخ کیے ہوئے ہیں، کچھ اسپورٹس کی طرف گامزن ہیں، کچھ نے جو ہے وہ پلے ایریاز کی طرف اپنا رخ کیا ہوا ہے، کچھ نے جو ہے وہ پلے لینڈز کو دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور نو ڈاؤٹ یہ سارے سلسلے ان کو پورے سال میں ان بچوں کی خوشی اس موسم سرما میں کم و بیش یہی ہوتی ہے کہ انہیں 8 10 12 دن کی چھٹیاں مل جاتی ہیں سردی میں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ موسم سرما کی تعطیلات جو ہیں وہ بہت ہی پابندی کے ساتھ ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی انجوائے کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں میں صرف اس پہ کوئی نکتہ چینی نہیں کرنا چاہتا، ایسے حالات میں جب کیسز کا انبار لگا ہوا ہو، اور ایسے کیسز کا جس کا جو ہے فیصلے ہونا
وقت کی ضرورت ہے، حالات کی ضرورت ہے، جس پر چند گھنٹوں کی دیری بھی جو ہے کی تاخیر بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے بحیثیت مجموعی ہماری پوری قوم کو یا ہمارے اس ملک کو۔ ایسے حالات میں میرا نہیں خیال ہے کہ ہم ان چھٹیوں کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے ججز نے نہیں کی ہوں گی، ڈیفینیٹلی نہیں کی ہوں گی، اور ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ کچھ نے کی ہیں، جنہوں نے کی ہیں ان سب کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں ایک رول ماڈل بن کر اپنے ان جونیئرز کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے ایک رہنما بن جائیں، رہنما اصول بنا دیں کہ چھٹیاں ضروری نہیں ہیں۔ قوم کی چھٹی ہو جائے گی اگر ہم نے چھٹیاں کی تو بہتر ہے کہ کام کو فوکس کرتے ہوئے اپنے فیصلوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اب ہمیں چھٹیاں نہیں، ہمیں قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے فیصلوں پر اپنی نگاہیں مرکوز رکھنی ہوں گی، اور ان چھٹیوں سے اور ہمارے ان فیصلوں سے یقینی طور پر، ان چھٹیوں کے تدارک سے اور ہمارے فیصلوں سے، میں اعلیٰ عدلیہ کی نہیں، میں تمام ہی منصفین کی بات کر رہا ہوں جو کسی نہ کسی انداز میں کہیں نہ کہیں جو بھی فیصلے دے رہے ہیں ان کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، جس کے باعث عوام کا جو ایک فوکسڈ ہے وہ آپ کی طرف رہے گا، اور اس کا لامحالہ میں 100% سے زیادہ اس بات پر اتھینٹک ہوں کہ جب عوام کی نگاہیں سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ کی طرف یا کسی بھی ایسی عدالت کی طرف، صرف میں اعلیٰ عدلیہ کی بات نہیں کر رہا، ہماری ہائی کورٹس بھی یقینی طور پہ اس کا حصہ ہیں، ہماری لوکل اور لوور کورٹس بھی ہیں، وہ بھی اسی کا حصہ ہیں۔ تو جب عوام کی نگاہیں اور عوام کے فیصلے وہاں سے آنا شروع ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اگر عوامی مسائل کے فیصلے عوام کی فیور میں آنا شروع ہوتے ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان ججز کے مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ عوام کی نگاہوں میں سمجھتا ہوں کہ منصف پر ایک بہت بڑی ذمہ داری، ہماری دینی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اس نے اس سے روگردانی کی، کسی بھی منصف نے، خواہ وہ آپ جج، اس کے لیے آپ کو جج ہونا ضروری نہیں ہے، آپ دنیاوی معاملات میں بھی کئی جگہ پر منصف کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو حق کی بات کرنی ہوتی ہے، آپ کو ظلم کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے، آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ ہمارے فیملی میٹرز ہوتے ہیں، ہمارے کاروباری معاملات ہوتے ہیں، ہمارے روز راہ چلتے ہوئے معاملات بھی ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں ہم کسی نہ کسی انداز سے منصف بن جاتے ہیں۔ تو اس منصف کا جو مرتبہ جو ہے، خواہ وہ چھوٹا فیصلہ ہو یا بڑا فیصلہ ہو، چھوٹے فیصلے سے کسی فرد کو نقصان ہوتا ہے اور بڑے فیصلوں کے غلط ہونے سے قومیں نقصان اٹھاتی ہیں۔ تو میرا بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ منصف بن جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی انصاف کی صفت میں سے ایک صفت ہے، مطلب اعلی حد بشریت، یہ صفت اس پرٹیکولر ٹائم کے لیے، وہ اگر کوئی جج ہو تو اس کے ریٹائرمنٹ تک کے لیے، اور کوئی فرد ہے راہ چلتا ہوا یا ادارے کا کوئی انسان ہے تو اس پر وہ چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹ کے لیے بھی یہ منصف کا فریضہ نافذ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کے لیے آپ کو منتخب کیا جاتا ہے، اور اس میں اعلی حد بشریت آپ نے انصاف کے تقاضوں کو کسی بھی انداز میں اگر بالائے طاق رکھا تو اس کا نقصان دنیا میں تو ہوگا ہی، یقینی طور پر مظلوم جو ہے وہ اور ظلم کا شکار ہو جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عدالت اور بھی لگنے والی ہے، ایک عدالت یوم حشر، ایک عدالت اور بھی لگے گی، اور شاید وہ ان عدالتوں سے کتنی ہی بڑی عدالت ہوگی اور وہاں پہ کچھ چھپایا نہیں جا سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی عدالت میں ہم کچھ چیزیں چھپا دیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ پردوں کے پیچھے چلی جائیں، لیکن اس عدالت میں ہم چھپا نہیں پائیں گے، اور جہاں ہم چھپا نہیں پائیں گے وہاں ہمیں سب کچھ آشکار کرنا پڑے گا، اور اس عدالت کی تیاری ہمیں آج ہی کرنی پڑے گی، اور آج سے ہی اس کی تیاری کرنی ہوگی کہ اگر اس عدالت میں سرخرو ہونا ہے تو ہمیں دنیا کی عدالتوں میں اپنے آپ کو سرخرو کرنا ہوگا، عوام کے مسائل اور عوام کی پسند کے نہیں، لیکن عوام کی فیور کے اور عوام کے حق میں فیصلے وہ کرنے ہوں گے جو صحیح ہیں اور جائز ہیں۔ بہت سارے ججز جو ہیں وہ آج بھی اس نسبتاً کہتے ہیں کہ عدلیہ کے لیے ذرا سے مشکل حالات ہیں تھوڑے سے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہر ادارے میں مختلف ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی یا میری سوچ سے مختلف لوگ ہوں وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن نظر آنے والی چیزیں یقینی طور پر آنکھوں سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو آج بھی ہماری عدلیہ میں ایسے بولڈ اور بڑے بے باک ججز موجود ہیں
جو ہر انداز میں کسی نہ کسی انداز میں ایک جو بہتی ہوا ہے، اور جو ہوا کے رخ پر اور پانی کے دوش پر یا ایک جھرنے کے زور پر چلتے ہوئے نہیں چلتے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جس طرف ہوا کا رخ ہو اسی طرف چایا جائے تو شاید زیادہ آسانی ہوتی ہے، وہ ہوا کے اگینسٹ بھی چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ مثال جو ہے جو علامہ اقبال نے ایک زمانے میں اپنے کسی شعر میں دی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب باد مخالف میں جو چلنا شروع کرتا ہے، جو بھی چلتی ہوئی ہوا کے رخ کے اگینسٹ اس کو چیرتا ہوا آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آٹومیٹکلی عقاب کی طرح اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ عقاب نے ہمیشہ ہوا کی سمت میں نہیں، ہوا کے مخالف سمت میں اڑنے کی کوشش کی عادت ڈالی ہے، اور اب وہ ہمیشہ اسی لیے وہ دنیا کے بلند ترین سطحوں پر پہنچنے والا پرندہ کہلاتا ہے عقاب۔ تو شاہین جسے علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے اندر کہا ہے، تو تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، مجھے یاد آ گیا یہ شعر، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ کہا تھا علامہ اقبال نے، تو باد مخالف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے ہوا کے رخ پر بھی اپنے آپ کو نہیں ڈالنا، اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ایک اکثریت اگر ایک طرف دوڑ رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے اکثریت کے ساتھ نہیں جانا، اور آپ نے صحیح فیصلے کے لیے اگر باد مخالف بھی جانا پڑا تو جائیں گے، تو اپنا فیصلہ اپنے ہاتھوں سے کیجئے اور باد مخالف سے جائیے، سرخ رو آپ نے ہوگا، آپ نے ہی ہونا ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہونا ہوگا، اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جو ہے جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں، جو غلط ہے اسے غلط کہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا ہے، اور پروگرام کو آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔